unpack this, we are honored to have a distinguished panel of speakers. First, Khwaja Mohammad Asif, who is a federal minister with extensive experience in policy making and governance at national level. Next, we have Ishrat Hussain, former federal minister and a renowned economist whose insights into institutional reforms have influenced decades of public policy in Pakistan. We are also joined by Ali Chima, who is the Vice Chancellor of LUMS, whose work on governance, education, and policy research has shaped discussion on effective decentralization. From the political arena, we are joined by Mary James Gill, who is a former member of the Provincial Assembly, who will share her experience on grassroots politics and legislative reforms. Finally, adding further depth to the discussion, we have Ahmed Iqbal, who is a current MPA Punjab, who brings practical insights into local governance and the challenges of implementing reforms. Ladies and gentlemen, this promises to be a session of deep reflection and vigorous debate. Please join me in welcoming our panel with a big round of applause. Thank you very much for the introduction. Ladies and gentlemen, welcome to this discussion on devolution. The title of this panel reflects the sense of urgency that this issue demands. The title is Devolution for Revolution. میں پینل کا آغاز کرنے سے پہلے ڈیولوشن کی تھوڑی سی تاریخ پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. بر صغیر پاک و ہند میں 1882 میں ایک انگریز وائسرائے اس سرزمین پہ قدم رکھتا ہے, اور وہ انگریز وائسرائے کہتا ہے کہ جو یہاں پہ سٹی گورنمنٹس ہیں یا سٹی بورڈز ہیں, ڈسٹرکٹ بورڈز ہیں, وہاں پہ ڈپٹی کمشنر کے نمائندے اپنے شہروں کو, ضلعوں کو, محلوں کو چلاتے تھے. تو لارڈ رپن نے پہلی دفعہ تصور دیا الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس کا, پارٹیسپیٹری گورننس کا, اور ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا اس وقت لوکل سیلف گورنمنٹ کا. اور وہ پھر وہ بیج جو ہے وہ جو لارڈ رپن کا لگایا ہوا ایک وائس رائے نے ایک ہمیں تصور دیا. اس کے بعد پاکستان کی تاریخ پہ آ جائیں تو آپ کو جو 3 بڑی انٹرونشنز ملتی ہیں جس میں اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کیا گیا. پہلے وائس رائے نے کیا, پھر فیلڈ مارشل ایوب خان نے کیا, پھر جنرل ضیاء الحق نے کیا, اور پھر سب سے جو ماضی قریب میں جو ہمیں مثال ملتی ہے 2001 میں جو ڈیولوشن پلان جنرل پرویز مشرف نے دیا. آن دا فلپ سائڈ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ سیاستدان جب جمہوریت بحال ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پنیری ڈکٹیٹر کی لگائی ہوئی ہے, تو اب ہمیں کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے ان اداروں کو بند کرنا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب نے جب لندن میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تو اس میں جو چیزیں انہوں نے کمٹمنٹس کی عوام کے ساتھ وہ بیس تھیں آن دا ایکسپیرئنس دیٹ دے ہیڈ 90s کا اور سارا, اور اس میں ایک بڑا پرومس تھا کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے گا, صوبوں کو خود مختار بنایا جائے گا. اور میں اپنا سوال یہاں پہ چھوڑ دوں گا, خواجہ آصف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس بحث کو آگے لے کے چلیں. 18ویں آئینی ترمیم کی شکل میں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی نے عملی جامہ انہوں نے پہنایا پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے کنسنسس کے ساتھ. آج ڈکٹیٹر کو گئے ہوئے 15 سال بیت گئے ہیں, اور 18ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد سے لے کے آج تک اگر آپ چاروں صوبوں پہ نظر دوڑائیں تو پنجاب میں صرف پچھلے 15 سالوں میں صرف 2 سال الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس رہیں, سندھ میں 7 سال رہیں, اور اسی طرح 4 سال کے پی میں, اور 5 سال بلوچستان میں, اور اسلام آباد بھی اسی طرح کی تصویر دکھاتا ہے. تو خواجہ آصف صاحب آپ نے قومی اسمبلی میں ابھی اس مدعے کو اٹھایا کہ اور جنگ کی سرخی تھی کہ 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ جی جی
Ladies and gentlemen, please settle down. I see there are a few free seats. Please try to fill as many seats as possible and try to sit in the front. Right. Now, as you see, the panel has been seated. Ladies and gentlemen, welcome to the fourth session of the day, Devolution for Resolution. This session delves into a critical question: how can devolving power to local institutions and communities spark meaningful change in governance and public service? In other words, can giving authority closer to the people truly lead to a revolution in the way our country is managed? To unpack this, we are honored to have a distinguished panel of speakers. First, Khwaja Mohammad Asif, who is a federal minister with extensive experience in policy making and governance at national level. Next, we have Ishrat Hussain, former federal minister and a renowned economist whose insights into institutional reforms have influenced decades of public policy in Pakistan. We are also joined by Ali Chima, who is the Vice Chancellor of LUMS, whose work on governance, education, and policy research has shaped discussion on effective decentralization. From the political arena, we are joined by Mary James Gill, who is a former member of the Provincial Assembly, who will share her experience on grassroots politics and legislative reforms. Finally, adding further depth to the discussion, we have Ahmed Iqbal, who is a current MPA Punjab, who brings practical insights into local governance and the challenges of implementing reforms. Ladies and gentlemen, this promises to be a session of deep reflection and vigorous debate. Please join me in welcoming our panel with a big round of applause. Thank you very much for the introduction. Ladies and gentlemen, welcome to this discussion on devolution. The title of this panel reflects the sense of urgency that this issue demands. The title is Devolution for Revolution. میں پینل کا آغاز کرنے سے پہلے ڈیولوشن کی تھوڑی سی تاریخ پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. بر صغیر پاک و ہند میں 1882 میں ایک انگریز وائسرائے اس سرزمین پہ قدم رکھتا ہے، اور وہ انگریز وائسرائے کہتا ہے کہ جو یہاں پہ سٹی گورنمنٹس ہیں یا سٹی بورڈز ہیں، ڈسٹرکٹ بورڈز ہیں، وہاں پہ ڈپٹی کمشنر کے نمائندے اپنے شہروں کو، ضلعوں کو، محلوں کو چلاتے تھے. تو لارڈ رپن نے پہلی دفعہ تصور دیا الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس کا، پارٹیسپیٹری گورننس کا، اور ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا اس وقت لوکل سیلف گورنمنٹ کا. اور وہ پھر وہ بیج جو ہے وہ جو لارڈ رپن کا لگایا ہوا ایک وائس رائے نے ایک ہمیں تصور دیا. اس کے بعد پاکستان کی تاریخ پہ آ جائیں تو آپ کو جو 3 بڑی انٹرونشنز ملتی ہیں جس میں اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کیا گیا. پہلے وائس رائے نے کیا، پھر فیلڈ مارشل ایوب خان نے کیا، پھر جنرل ضیاء الحق نے کیا، اور پھر سب سے جو ماضی قریب میں جو ہمیں مثال ملتی ہے 2001 میں جو ڈیولوشن پلان جنرل پرویز مشرف نے دیا. آن دا فلپ سائڈ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ سیاستدان جب جمہوریت بحال ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پنیری ڈکٹیٹر کی لگائی ہوئی ہے، تو اب ہمیں کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے ان اداروں کو بند کرنا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب نے جب لندن میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تو اس میں جو چیزیں انہوں نے کمٹمنٹس کی عوام کے ساتھ وہ بیس تھیں آن دا ایکسپیرئنس دیٹ دے ہیڈ 90s کا اور سارا. اور اس میں ایک بڑا پرومس تھا کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے گا، صوبوں کو خود مختار بنایا جائے گا. اور میں اپنا سوال یہاں پہ چھوڑ دوں گا، خواجہ آصف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس بحث کو آگے لے کے چلیں. 18ویں آئینی ترمیم کی شکل میں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی نے عملی جامہ انہوں نے پہنایا پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے کنسنسس کے ساتھ. آج ڈکٹیٹر کو گئے ہوئے 15 سال بیت گئے ہیں، اور 18ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد سے لے کے آج تک اگر آپ چاروں صوبوں پہ نظر دوڑائیں تو پنجاب میں صرف پچھلے 15 سالوں میں صرف 2 سال الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس رہیں، سندھ میں 7 سال رہیں، اور اسی طرح 4 سال کے پی میں اور 5 سال بلوچستان میں، اور اسلام آباد بھی اسی طرح کی تصویر دکھاتا ہے. تو خواجہ آصف صاحب، آپ نے قومی اسمبلی میں
ابھی اس مدعے کو اٹھایا کہ اور جنگ کی سرخی تھی کہ 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک ڈھکوسلا ہے اور اب نئے صوبوں کی بھی بات ہو رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم پولیٹیشنز خود اختیارات کو نیچے دینے میں ناکام رہے ہیں؟ اور کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ اب کوئی اوپننگ ہے کہ ڈیولوشن فائنلی اس ملک میں ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میں یہ سبجیکٹ جو ہے کئی سالوں سے اسمبلی کے فلور پہ پولیٹیکل ڈسکشنز میں ٹی وی پہ بار بار، اور وہ عام آدمی کی جو کو ایک پارٹیسپیٹری احساس ضرور دلاتا ہے. ہم یہاں پہ عام آدمی کو جو ہے 25 کروڑ عوام کو جو ہے اس کی بیشتر جو ہے وہ 2-4-5 لاکھ بندے نکال کے باقی سب کو جو ہے یہ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اس سسٹم کا حصہ ہوں اور میرا اس ملک پہ کوئی حق ہے یا میری جو ول ہے یا میری جو مرضی ہے یا میری جو خواہش ہے اس کا کوئی احترام ہے. تو یہ میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں اپنے آپ پہ کرٹیسائز کر رہا ہوں بیکاز میں 35 سال سے پارلیمنٹ میں ہوں اور ہماری جو موجودہ پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں موسٹلی جو ہے وہ جنرل ضیاء کی لوکل گورنمنٹ سے جو ہے نا گریجویٹ کیا ہوا ہے اور اس سے گریجویٹ کر کے پچھلے کوئی جس کو کیا کہتے ہیں کوئی بہت بڑی تبدیلی جو ہے ہم اپنے سسٹم میں نہیں لا سکے. یہ اور بھی بہت سے برننگ ایشوز ہیں جن کی ضرورت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کوئی برننگ ایشو جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے اور اس سے کوئی بھی تھریٹنڈ نہیں ہے. اگر کوئی تھریٹنڈ ہے تو وہ ہماری سویلین بیوروکریسی ہے کہ اس کے جو اختیارات جو ہیں وہ کرٹیل ہوں گے اور وہ لوگوں کو پاکستانی عوام کو ٹرانسفر ہوں گے، ان کے ریپرزینٹیٹیوز کو ٹرانسفر ہوں گے. اگر ڈپٹی کمشنر کے اختیارات کرٹیل ہوتے ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے وہاں کی لوکل گورنمنٹ سے، یا جو ہے کارپوریشن جو ہے مثلا لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے، یہاں پہ اختیارات جو ہے لوگوں کو ٹرانسفر ہوتے ہیں، لوگوں کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو. وائی گریجویٹ؟ اور یہ سٹارٹ ہوگا ہمارے یہاں پہ سٹیبلٹی کا. اگر آج سے جس طرح بتا رہے تھے احمد کہ 200 سال پہلے یا 150 سال پہلے جو ہے یہ چیز جو ہے یہاں پہ انٹروڈیوس کی اور ایک کولونائزر جو ایٹ ہائٹ آف اٹس زینتھ آف اٹس رول 1 لاکھ تھا اس سارے سب کانٹیننٹ میں. ہی فیلٹ سیف کہ میں ایک چیز انٹروڈیوس کر رہا ہوں اور مجھے اس سے کوئی تھریٹ نہیں کر سکتا، جو ہے وہ چیز مجھے تھریٹ نہیں کرے گی، اور انہوں نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا. لیکن ہم جو ہے ڈیپ ان سائڈ جو ہے اس سے خوف زدہ ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا تو کسی شہر میں فلاں پارٹی آ جائے گی، کسی یونین کونسل میں فلاں پارٹی آ جائے گی، کسی میں کوئی اور پارٹی آ جائے گی. اسی سے سارا کچھ جو ہے اس اختلاف سے، اس رنگ برنگی جو ہے جو پکچر آپ کی نکلے گی اس سے ہی جو جمہوریت جو ہے وہ پنپ سکے گی. یہاں پہ ابھی بڑی خوبصورت باتیں کی عائشہ بخش صاحبہ نے، میں سن رہا تھا، بڑی فنڈامنٹل باتیں ہیں، بڑی فنڈامنٹل باتیں ہیں اور اس سے کسی کو غیر محفوظ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. پھر موقع ملا تو بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. ایک بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے اور میں ڈاکٹر علی چیمہ صاحب کو گفتگو میں لانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ریپرزنٹیشن پہ کام کیا ہوا ہے، آپ نے لوکل گورنمنٹس پہ بھی پاکستان میں جو اس کی پوری ہسٹری ہے اس کو ٹریس کیا ہوا ہے، اور آپ کا ایکچولی پیپر پڑھ کے ہی میں آپ کا لوکل گورنمنٹ کا مرید بنا تھا آج سے کئی سال پہلے. 1200 کے قریب الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیز کو ملا لیں، اور 24 کروڑ کا ملک ہے. کیا اس کی مثال دنیا میں کہیں اور ملتی ہے؟ کیا یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے بغیر یہ نظام چل سکے؟ تھینک یو احمد. آئی تھنک خواجہ صاحب نے بہت اچھی بات کی اور لوکل گورنمنٹ کا ایک پہلو جوڑا جمہوریت کے ساتھ. بٹ آئی تھنک ایک اس کا بہت فنڈامنٹل چیز ہے کہ ریاست
نے سٹیزنز کو کیسے اور کیا ڈیلیور کرنا ہے، اس پہلو میں بھی ہمیں لوکل گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا. تو پاکستان کا جو ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اب ہم ایک لوور مڈل انکم ملک ہیں، لیکن جب آپ ہمارے سوشل ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں تو وہ ایک لو انکم ملک کی طرح لگتے ہیں. یعنی کہ ہماری کی ایز اے قوم ہماری انکم بہت بڑھ چکی ہوئی ہے، لیکن سٹیزنز جو ہیں وہ ان سروسز سے ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں جو کہ ایک پسماندہ ملک میں ہوتا ہے. مثلاً لوگوں کو صاف پانی نہیں ملتا، لوگوں کو اچھی نکاسی کا نظام نہیں ملتا. ابھی پچھلے پینل پہ ایجوکیشن کی بات ہوئی تو لوگوں کو وہ ایجوکیشن اس یونیورسل طریقے سے نہیں ملتی، اور اس کی ہماری جو قوم ہے اس پہ ایک بہت بڑا افیکٹ آ رہا ہے. پاکستان ہیز ون آف دا ہائیسٹ ریٹس آف اسٹنٹنگ ان دا ورلڈ، اینڈ سرٹنلی فار اٹس انکم لیول وہ اسٹنٹنگ لیولز بہت ہائی ہیں. اور اسٹنٹنگ صرف 1 سال یا 2 سال کا مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ اسٹنٹنگ ہو جائے تو اس کے لائف لانگ امپیکٹس ہوتے ہیں. یہ سب چیزوں کا جب آپ نچوڑ نکالتے ہیں تو وہ نچوڑ جا کے ریاست کی فنڈامنٹل سروسز یا سوشل سروس ڈیلیوری کے ساتھ ناتا جڑتا ہے. اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ ملکوں کی تاریخ دیکھیں، جو اب میں بات کر رہا ہوں ایڈوانس ترقی یافتہ ملکوں کی، تو انہوں نے بھی 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے ساتھ اس چیز میں اسٹرگل کی. اگر آپ برطانیہ کو دیکھیں، اور آپ ایک ناولسٹ تھے چارلز ڈکنز، ان کی کتابیں کھول کے دیکھیں تو ان کے معاشرے میں بھی یہی مسائل ہو رہے تھے. اب امریکہ کو دیکھیں ڈیورنگ دا لیٹ 19th سینچری، جس کو وہ گلڈڈ ایج کہتے تھے، جب گروتھ بہت تیزی سے ہو رہی تھی بٹ لوگوں کی، شہریوں کی جو سروسز تھیں اور ان کی جو زندگی پہ امپیکٹ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. تو ان ممالک نے ایسی کیا ریولوشن کی، کیونکہ آپ نے یہ ایک لفظ اس میں انسرٹ کیا ہے احمد صاحب، تو آئی وانٹ ٹو کم ٹو دیٹ. اس چیز کو جب آپ ڈیولپمنٹ کی تاریخ دیکھیں تو اس کو کہا جاتا ہے میونسپل ریولوشن. وہ میونسپل ریولوشن تھا کہ نہ صرف سیاسی نظام کو بلکہ انتظامی نظام کو اور جو آپ کا ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کو آپ نے ایسے لوگوں کی شہروں کے اندر اور ضلعوں کے اندر اسٹرکچر کیا کہ اس نے وہ فیول دیا کہ ان ممالک نے اس انکم کو پھر ٹرانسلیٹ کیا انٹو بیٹر سروسز فار دا سٹیزنز اینڈ وہ چیز جو میونسپل ریولوشن کی جو ریاست کے اندر ڈھانچہ ہے اس کو ہم لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں. اس کا ایک پہلو ہے جو خالد صاحب نے بات کی وچ از دا جمہوری پہلو. اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ بیسکلی آپ شہر کو کے سٹیزنز کے ساتھ ایک سروس ڈیلیوری کا کانٹریکٹ کرتے ہیں، جو ہر شہر کی جو گورنمنٹ ہے یا ضلع کی جو گورنمنٹ ہے یا تحصیل لیول پہ بلا لیں، وہ شہریوں سے اس کے لیے ایک ٹیکسیشن لیتی ہے اور اس کو ڈیلیوری دیتی ہے. اس میں ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جو ڈیلیوری ہے، جو ٹیکس آپ دے رہے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ کو ڈیلیوری کیا ملتی ہے وہ بڑی کلیئرلی ان سروسز سے جڑی ہوئی ہے جن کا آگے جا کے لوگوں کی زندگی پہ بہت بڑا افیکٹ ہوگا. یعنی پانی صاف ہو، سینیٹیشن چل رہی ہو، بیسکلی ایجوکیشن کا نظام صحیح ہو. اور آج کل کے معاشرے میں کہوں گا کہ آپ اربن اور رورل انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر سکیں. خالد صاحب کی جو اسپیچ تھی وہ کراچی کی ایک آگ کے پہلو میں لگی، اور فائر فائٹنگ کا جو نظام ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ لوکل سروس ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر آپ لاہور شہر کو دیکھیں تو اب پہلے ہمارے کچھ وہ ہوتے تھے، سیزنز ہوتے تھے. اب ان سیزنز میں ایک سیزن جو ہے وہ پولوشن کا سیزن ہے، ایک سیزن جو ہے وہ اربن فلڈنگ کا سیزن ہے. ان سے ڈیل کرنے کے لیے پھر آپ کو وہ انتظامی ڈھانچہ لوکل گورنمنٹ کا چاہیے. سو لوکل گورنمنٹ از ناٹ جسٹ این ایشو کہ آپ ڈیموکریسی کو کیسے ڈیپن کریں، وہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے، بٹ اس ڈھانچے کے بغیر جو ہے آپ یہ سروسز جو میرے خیال میں اگر واقعی ہم نے ڈیولپڈ، ہم نے اپنی انکم کے لیول سے اپنی سوشل ڈیولپمنٹ کو جوڑنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے،
اس نظام کے بغیر وہ چیز ڈیولپ نہیں ہو سکتی. اب میں ایک چیز کہنا چاہوں گا اور اس پہ میں پھر احمد کو, کہ کرنٹلی وہ ڈھانچہ ہے ہی نہیں. یہ امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے کہ جس طرح اسٹیٹ کا ڈھانچہ بنا ہے, آپ کے ٹیکسز سارے اوپر چلے جاتے ہیں زیادہ تر. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں نے بہت اس پہ کام کیا کہ میں نے ولایت اور امریکہ کی جو ڈیولپمنٹ ٹریجیکٹری تھی اس کا تجزیہ کیا. 1900 میں وہ دونوں ممالک میں جو ٹیکس کی شرح تھی وہ اتنی تھی جو آج پاکستان میں ہے, رائٹ. تو یہ نہیں تھا کہ وہ بڑے ہائی ٹیکس سوسائٹیز وہ بنے ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے بعد اس وقت. لیکن آپ ڈسٹریبیوشن آف ٹیکسز کو دیکھیں تو امریکہ میں 40% ٹیکس, ولایت میں 40% ٹیکس, اور انکم امریکہ میں 60% جو ٹیکس کی شرح تھی وہ لوکل ٹیکسز سے جڑی ہوئی تھی. وہ سینٹرلائز ٹیکسیشن نہیں تھی, وہ لوکل ٹیکسیشن تھی. آپ یہاں پہ دیکھیں تو جو آپ کی لوکل ٹیکسیشن کی شرح ہے وہ کچھ پرسنٹیجز میں سے ہے, بیکاز آپ ساری ٹیکسیشن جو ہے وہ آپ اوپر لے جا چکے ہیں. تو آپ نے جو ریاست کا ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا ہے وہ وفاق کے لیول پہ سینٹرلائز ہے اور وہ صوبے کے لیول پہ سینٹرلائز ہے. تو نیچے جو میکنزمز ہیں, چاہے وہ ٹیکس کے میکنزمز ہوں, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کے میکنزمز ہوں, چاہے وہ سروس ڈلیوری کے میکنزمز ہوں, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے اس لیول پہ کہ جہاں پہ وہ جو معاشرے ہیں, مطلب میرے لیے لاہور شہر یا کراچی شہر یا پشاور یا کوئٹہ ایک اینٹی ہے جس میں لوگ اکٹھے ہو کے جیتے ہیں, رائٹ. اٹس اے سوشولوجیکل, اٹس اے ریئل اینٹی. اس اینٹی کے ساتھ کیا ڈھانچہ جڑا ہوا ہے ریاست. اور ون لاسٹ تھنگ, میں امریکہ, آئی اسپینٹ اے ایئر ان دی US, ڈاکٹر صاحب اسپینٹ مچ مور ٹائم اوور دیئر. امریکہ میں ایک بہت خوبصورت چیز ہے, آپ ہر شہر میں جائیں تو جو سٹیزن اور اس شہر کا ہے اس کے ویریس انسٹیٹیوشنز ہیں کہ ناطا جڑا ہوتا ہے. ٹاؤن ہال کے ساتھ ناطا جڑا ہوتا ہے بیکاز پراپرٹی ٹیکسز جو ہے وہ اسٹیٹ اسکولنگ سسٹم کو فیول کرتے ہیں. ادھر کی اسپورٹس کی جو فیسلٹیز ہیں ان کے ساتھ ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. سو ایک شہر کا اور ریاست کا ایک لائیو ڈھانچہ ہے. جب میں امریکہ کے شہروں میں سیر کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا, میں لاہوری ہوں, بہت ڈٹا, ادھر ہی پلا بڑا, یونیورسٹی بھی ادھر گیا, واپس بھی ادھر کام کرتا ہوں. اور میں سوچتا تھا کہ میرا لاہور کے ساتھ جو واحد تعلق ہے, جو وائڈر لاہور کا جو ڈھانچہ ہے, دیٹ از سمپلی بیکاز آئی وینٹ ٹو کالج ہے. میں گورنمنٹ کالج ادھر گیا اور اس کے بعد میں کچھ گورنمنٹ کے ساتھ کبھی کبھی کام کرتا ہوں. بٹ ایز اے سٹیزن آف لاہور دیر از نو انسٹیٹیوشنل انٹرفیس دیٹ برنگز می اینڈ دس انسٹیٹیوشنل سٹی آف لاہور ٹوگیدر, بیکاز ہم نے کبھی وہ ڈھانچہ کریٹ ہی نہیں کیا. تو شہریت تو ہوئی نہیں, شہریت ادھر ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ جو لوکل گورنمنٹ کی بحث ہے, یہ بحث صرف جمہوریت کو ڈیپن کرنے کی نہیں ہے, اس کو شہریت کی جو کانسیپٹ ہے اس میں روح پھونکنے والی بات ہے جو آج ہم کریں. شکریہ. پچھلے پینل میں بھی تھینک یو ڈاکٹر چیمہ صاحب, پچھلے پینل میں بھی بات ہوئی, پھر خواجہ صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا جب ہم لوکل گورنمنٹ اور ڈیولوشن کی بات کرتے ہیں کہ اگر سارے کہتے ہیں کہ جی ہاں بہت اچھی چیز ہے, ہونا چاہیے, کنسنسس بھی ہے, تو کیوں نہیں ہوتا؟ اور اس پہ بار بار یہ بات آتی ہے, کچھ تو ہماری ذمہ داری ہے پولیٹیکل پارٹیز کی, پولیٹیکل ایلیٹ کی, بٹ بار بار بیوروکریسی کا ذکر ہوتا ہے کہ جی بیوروکریسی جو ہے وہ بھی اس نظام کے خلاف ہے, اس کو وہ یہ راستہ دکھاتی ہے سیاستدانوں کو. اب ہم دیکھتے ہی ہیں کہ پاکستان کہنے کو تو 3 ٹیئر اسٹرکچر ہے, ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے اور لوکل گورنمنٹس ہیں, بٹ جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے پاکستان کا وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ کسی یونٹری ماڈل کا سسٹم ہے کہ ایک فیڈرل سروس ہے, وہ فیڈرل سروس چاروں صوبوں کو بھی چیف سیکرٹریز وہاں سے جاتے ہیں, وہ فیڈرل سروس جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سیکرٹریز بھی وہی ہوتے ہیں, ڈپٹی کمشنرز بھی اس کے ہوتے ہیں.
So effectively, it is controlling horizontally and vertically all three tiers of government. Or criticism ye hai ki shayad this system is outdated and it also needs reform. And maybe devolution cannot happen without these two things happening. کیونکہ انہوں نے پھر اختیارات کو پھر کوشش کرنے کے اوپر چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب. تھینک یو احمد. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ریزسٹنس آ رہی ہے، خواجہ صاحب کی بات میں بالکل مانتا ہوں، وہ آ رہی ہے بہت پولیٹیشینس جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں اور بیوروکریٹس جو ان کے ساتھ اپنی پاور لوز کر لیں گے، کہ ان کو یہ ہے کہ میں نے خود یہ کیبنٹ میٹنگز میں، پارلیمنٹری کمیٹی میٹنگز میں سنتے دیکھا ہے کہ جی اب یہ سارے اختیارات جو ہیں اگر لوکل گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں گے تو ہم ایم پی ایم این ایز کیا کریں گے؟ ہم اپنی کانسٹیٹیوشن میں جائیں گے تو ہمیں تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی ووٹ بھی نہیں دے گا، کیونکہ ہم ان کے لیے کوئی ڈیلیوری آف سروسز نہیں کر رہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں تعین کرنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کیا ہوں گے اور وہ کیا کر سکتے ہیں اور دوسرے کیا کر سکتے ہیں. جب تک یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی، اور میں پولیٹیشینس کو بڑی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے 18th امینڈمنٹ کر دی، اور 18th امینڈمنٹ میں ڈیلینیٹ کر دی ہے رسپانسبلٹیز بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اور دا پروونشل گورنمنٹ. وہ کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے. اس وقت شیڈول میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کام کرے گی، یہ پروونشل گورنمنٹ کام کرے گی. صرف ایک انہوں نے آرٹیکل 140A میں لکھ دیا کہ ایک تھرڈ ٹیئر بھی ہوگا، لیکن اس میں شیڈول آف فنکشنز اینڈ رسپانسبلٹیز جو لوکل گورنمنٹ کی تھیں وہ ڈیفائن نہیں کی. تو devolution under 18th amendment in my view is incomplete until you delegate the powers, financial, administrative and legislative, to the local governments. That is where the gap is. اور یہ provincial governments نہیں کریں گی. 3 دفعہ پچھلی گورنمنٹ میں لاز آئے ہیں اور وہ لاز جو ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہو گئے، علی کو بھی یاد ہوگا، علی نے بھی اس میں حصہ لیا، جہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو الیکٹڈ میئر ہے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کا، ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہونا چاہیے اور اس کو پاور ہونی چاہیے کہ ایل ڈی اے اس کے پاس ہو، واسا اس کے پاس ہو، ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اس کے پاس ہو، جتنی سروس ڈیلیوریز ہیں وہ اس کے پاس ہونی چاہیے، ایجوکیشن اپ ٹو دی ہائی اسکول اس کے پاس ہونا چاہیے، ہیلتھ فیسلٹیز اس کے پاس ہونی چاہیے. دیٹ از اپ ٹو دی لاہور لیول. انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹس، انٹر ڈسٹرکٹ فنکشنز جو ہیں، ہائی ویز کنیکٹنگ سیالکوٹ ٹو لاہور یا لاہور ٹو پنڈی، دے شوڈ بی ان دا پروونشل. اریگیشن سسٹم انٹیگریٹڈ ہے، وہ انٹیگریٹڈ سسٹم جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. یونیورسٹیز جو ہیں وہ فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے. سو یو ڈیلینیٹ دا رسپانسبلٹیز، تو ہر ایک کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ اس کے کیا اختیارات ہیں. اس کے ساتھ پھر آپ نے ان کے ڈویزیبل ٹیکس پول سے جو ایلوکیشن ہے وہ آپ خالی پروونسز کو نہ دیں، آپ پروونشل فائنانس کمیشن بنائیں، اور پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے وہ پیسے دے گا کہ کیونکہ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان اور بھاول نگر کے سوشل اور اکنامک انڈیکیٹرز بہت کمزور ہیں. لاہور میں صرف 5% پور رہتے ہیں، وہاں 35-40% پور رہتے ہیں. ان کو زیادہ پیسے دینے چاہیے تاکہ بھی وہ ان کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی جو وہ بہتر ہو سکے. That is how the Provincial Finance Commission should work. اور ڈویزیبل ٹیکس پول کا ایک حصہ جو ہے وہ جانا چاہیے. علی کو پتہ ہے کہ اس نے پراپرٹی ٹیکس پہ بڑا کام کیا ہے، میں نے بھی پراپرٹی ٹیکس پہ کام کیا ہے. آپ اگر پراپرٹی ٹیکس کا پورا نظام جو ہے وہ کراچی، اسلام آباد اور لاہور، فیصل آباد، ملتان، یہ بڑے شہروں کو آپ دے دیں فرام دی پالیسی، اسیسمنٹ، ماڈیفیکیشن، ریٹنگز، ایوری تھنگ، آپ دیکھیے ان کو ایک پیسہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پروونشل گورنمنٹ کو. سو یو آر ایکچولی موبلائزنگ ریسورسز. ہم کہتے رہتے ہیں نا ہمارا ٹیکس جمع نہیں ہو رہا، آپ ان کو دیجیے پاورز، آپ کے ٹیکس جمع ہو جائیں گے. دیکھیں سب سے بڑی جو اس وقت ہماری ہے ویسٹ اور لیکیجز ہو رہے ہیں. اینڈ آپ نے سول سروس کی بات کی، اینڈ آئی کنفیس
As Secretary Planning in Sindh government, I used to chair the Provincial Development Party. And in my own exuberance and arrogance, I would approve 500 primary schools in over Sindh, not knowing کہ وہاں ضرورت بھی ہے اسکولوں کی کہ نہیں ہے, وہاں پر ٹیچرز ملیں گے کہ بھی نہیں ملیں گے, وہاں پر اس کا آپریٹنگ بجٹ جو ہوگا وہ اسکول چلانے کا وہ موجود ہوگا کہ نہیں ہوگا. Comes 2003. I go back to Shikarpur, which was the first posting I did as Assistant Commissioner. اور میں نے کہا یہ بجٹ ڈسکس کر رہے ہیں, آپ مجھے لے جائیں چپکے سے, میں بیٹھوں گا اور میں پوچھوں گا یہ ہو کیا رہا ہے, سنوں گا کہ کیا ہو رہا ہے. ایک کاؤنسلر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے جو یونین کاؤنسل ہے اس میں اسکول نہیں ہے لڑکیوں کا, تو اس بجٹ میں آپ لڑکیوں کا اسکول بنا کے دیں. دوسری یونین کاؤنسلر کا کہتا ہے کہ میرے یونین کاؤنسل میں جو آپ کے ولیج سے بہت نزدیک ہے وہاں اسکول بھی ہے, بلڈنگ بھی ہے, ٹیچر بھی ہے, لڑکیاں کم ہیں. تو آپ یہ کریں کہ وہاں سے اپنے گاؤں سے اور میرے گاؤں کو ایک چھوٹی سی پگڈنڈی یا سڑک بنا دیں تاکہ آپ کی بچیاں آ جائیں یہاں پر. Now, how much money have you saved by this kind of discussion, which is empowering the local representatives to take decisions for themselves, rather than me sitting down in Lahore or Karachi or Punjab. آپ مجھے بتائیں, آپ کے 38 ڈسٹرکٹس ہیں. Some of the districts are more than a country. ایک اسکول کا سیکرٹری بیٹھ کر یہاں ان اسکولوں کے ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹس, ان کی پوسٹنگز, ان کی ٹرانسفرز, ان کی انسپیکشن کیسے کر سکتا ہے؟ آپ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی بنائیں, جتنے پبلک اسکول ہیں, پرائیویٹ اسکول ہیں, این جی او کے اسکول ہیں, ان کی سب کی انسپیکشن وہ کرے گا, ان کے وہاں کے اسکول مینجمنٹ کمیٹی کو امپاور کرے گا. آپ دیکھیے کہ یہی جو پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں اس سے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا اور اسٹنٹنگ کا اور جو آپ کے پرابلمس ہیں وہ کیسے سالو نہیں ہوں گے. یو ہیو ٹو الاؤ دیم ٹو میک دا ڈیسیشنز ایٹ دیئر لیول. تیسری بات, میں خواجہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا انٹرسٹ ہے کہ ایک آدمی کی زندگی میں اس کو چاہیے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں, جب کوئی بیمار ہو تو اسپتال میں جا سکے, اس کو وہاں پر روزگار مل سکے, وہاں پر وہ سڑکیں جو ہیں اور پینے کا پانی ہو سکے, اور یہ سویریج کا نظام اچھا ہو. یہ تو نہ پروونشل گورنمنٹ کر سکتی ہے نہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. یہ اگر یہ کر دیں گے تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو تو بڑی لیول آف سیٹسفیکشن ہوگی. یہ علی کو پتہ ہے کہ 56% سیٹسفیکشن ریٹ تھا لوکل گورنمنٹ سے مشرف صاحب کی حکومت میں. اس سے پہلے اتنا سیٹسفیکشن ریٹ نہیں تھا اور اس کے بعد نہیں ہوا. کیوں؟ انہوں نے یہ جو عام چیزیں تھیں ساری ایمپاور کر دی تھی اور ٹو دا لوکل گورنمنٹس. اب ایک آدمی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ جو آپ کا جی ڈی پی گروتھ کتنا ہوا ہے, آپ کے ریزلٹس کتنے بڑے ہیں, آپ کے جو اور سوشل انڈیکیٹرز جو ہیں اس سے اس کو نہیں ہے, اس کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ یہ اگر ڈیلیوری آف سروسز بہتر کریں گی تو اس سے ان کا نام بھی ہوگا, اور جو لیول آف ڈسسیٹسفیکشن ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ سے اور پولیٹیکل پارٹی سے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور آخری بات اگین آن دا پولیٹیکل سائڈ, کیونکہ علی نے بہت اچھی باتیں کر دی, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. خواجہ صاحب میرا کہنا یہ ہے کہ آپ نے شروع کیا لوکل گورنمنٹ سے. لوکل گورنمنٹ کا نظام اگر چلتا رہتا تو لوکل گورنمنٹ میں جو میئرس ہیں وہ پھر منسٹرز بنتے پروونشل گورنمنٹ کے, جو پروونشل گورنمنٹ کے منسٹرز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹرز بنتے, اور آپ یہ بیوروکریٹس کو آپ انڈر یور تھمب رکھتے, کیونکہ یو وڈ ہیو بین مور کمپیٹنٹ اینڈ مور ایکسپیرینس بیکاز یو ہیو گون تھرو دا سسٹم. سو اٹ از گڈ فار دا پولیٹیکل پارٹیز. مجھے چائنا پہ کام کرنے کا اتفاق ہوا. میں آپ کو بتاؤں 60% of the entire expenditure is spent by the local governments, not the provincial governments, not the federal government. اور جو میئر اچھا ہوتا ہے اس کو پھر وہ پروونشل کا گورنر بناتے ہیں, اور پروونشل گورنر جو اچھا پرفارم کرتا ہے میرٹ بیس
وہ پھر پولٹ بیورو کا ممبر ہوتا ہے. سو وہاں پر جو کمیونسٹ پارٹی کے سارے رینکس ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ، اور پھر لوکل گورنمنٹ سے جو ہیں وہ کمپیٹ کرتی ہیں کہ ہماری لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بہتر ہو، تاکہ میں ایز اے میئر اس کا کریڈٹ لوں اور میں پروموشن پہ جاؤں. میرٹ پہ، وہاں سفارش پہ نہیں ہوتا کہ میں اس کی سفارش لے کے آیا ہوں. اس لیے تو پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرسٹ میں بھی یہی ہے. اور خواجہ صاحب کے ہونے کا میں یہاں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو بدنامی ہے کہ لوگ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی. آپ کے یہاں میرٹ کے بیسس پر فیڈرل اور پروونشل منسٹرز بنیں گے جو بیوروکریٹس کو قابو کر سکیں گے. تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے اور ملک کے لیے تو بہت ہی بہتر ہے. شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عشرت صاحب. سو یہ جب پینل جب ڈیزائن ہو رہا تھا تو اس میں اس کی خوبصورتی ہے کہ وی ہیو اے اسٹالورٹ لائک خواجہ آصف صاحب، دہائیوں کا تجربہ ہے سیاست کا. ڈاکٹر علی چیمہ جو کہ ایک بڑے پاکستان کے، میرے خیال میں پاکستان کا ایک ایسا ایسٹ ہے کہ اگر یہ کہیں باہر ہوتے تو شاید ابھی تک ان کو کوئی نوبیل پرائز مل گیا ہوتا. اور ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے ساری زندگی ان سروس آف پاکستان گزاری. اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر ود دی آڈینس دیٹ ہی از سو پیشنیٹ about the future of this country, and he is so concerned that even at the age of 84 he speaks like a young man. Last but not the least, my very good friend and a former legislator, also someone جو پاکستان کے سب سے پسے ہوئے طبقے کے ساتھ کام کر رہی ہیں. میری جیمز گل پہلے ایم پی اے بھی رہی ہیں اور ریسنٹلی ایک کیمپین رن کر رہی تھیں، سویپرز آر سپر ہیروز. بیسکلی جو آپ کے بلدیہ کے ورکرز ہوتے ہیں، سینیٹری ورکر، سینیٹیشن ورکرز، جو گٹر میں اتر کے گٹر کی صفائی کرتے ہیں، کہ کیسے وہ طبقہ جو ہے وہ ایک سائیکل آف پاورٹی میں پھنسا ہوا ہے اور ان کے بچے بھی اس کام میں، اور ان کو تعلیم کی اپرچونیٹیز نہیں، ان کی لائف ایکسپیکٹنسی بہت کم ہے. تو میری آپ کو بلانے کا پرپز یہ تھا کہ یہ ماشاء اللہ ہم سارے یہاں پہ بڑے اچھی گاڑیاں چلاتے ہیں، ہمارے ایشوز بھی لوکل گورنمنٹ کے بڑے ایلیٹسٹ ایشوز ہیں، اچھے نیبرہڈز میں رہتے ہیں. آئی وانٹ ٹو برنگ آؤٹ، وہ منظر کشی کریں کہ جس طبقے کے ساتھ آپ کام کرتی ہیں، جن لوگوں کے ساتھ، ان کا پاکستان کیسا ہے. بہت بہت شکریہ احمد بھائی، اور بہت اعزاز کی بات ہے. سچ بگ نیمز، سچ چیمپئنز، اینڈ آئی سی یور سیلف ایز چیمپئن آف ڈیولیوشن. اور میں نے جو کچھ سیکھا ہے، آف کورس گراس روٹ پہ کام، کمیونٹی کے ساتھ کام کا تو موقع ملا، لیکن اس پہلو سے دیکھنے کا کہ کیسے ہمارا ہر مسئلہ لوکل گورنمنٹ سے جڑا ہے. اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج آپ نے موقع دیا ہے. اور جب ہم بار بار سنتے ہیں جمہوریت بہت خوبصورت لفظ ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن جمہوریت میں جمہور ہے کوئی، اور وہ جمہور کون ہے؟ وہ جمہور میرے اور آپ کے جیسے 99% لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہو، ہمارے پاس طاقت ہو. اور جب ہم ڈیولیوشن کی بات کرتے ہیں تو کل جب میری احمد بھائی سے فون پہ بات ہوئی، اینڈ آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ فرق کیا ہے، جمہوریت میں ڈیولیوشن کی کیا اہمیت ہے، اور کیا میرے جیسے عام انسان کی زندگی میں بھی عام نہیں ہوں، اور میری ڈیفینیشن بہت واضح ہے کہ اگر میں منرل واٹر کی بوتل افورڈ کر سکتی ہوں، میں پانی پینے کے لیے ایک بوٹل واٹر استعمال کر رہی ہوں، تو میں وہ 1% میں شامل ہوں. کیونکہ ایک بڑا طبقہ ہے، ایک بڑا نمبر ہے جو صرف پینے کے صاف پانی سے محروم ہے. اور ڈیولیوشن کیا فرق ڈالے گی؟ ہم بہت بات سنتے ہیں، بہت ٹیکنیکل ہم باتیں سنتے ہیں، انتظامی ڈھانچہ ہے، ٹیئرز ہیں، یہ 3rd ٹیئر ہے، یہ آئین ہے، اس آئین میں یہ لکھا ہے، ہمیں اختیار دینا ہے. پولیٹیشنز کی جب بھی بات سنیں، جب بھی کسی ایسی جگہ پر بات ہو، ہم نے اس سے پہلے بھی ایک پینل دیکھا، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جمہور اپنا حق تب مانگے جب پولیٹیشنز کے پاس کچھ ہو، اور پولیٹیشنز یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے پاس کچھ دینے کو ہے، ہم با اختیار ہیں. وہ طاقت، جب میں علم سیاسیات کی طالب علم ہوں اور بہت جوانی میں جب یہ جوش تھا کہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہیں،
عوام ہے طاقت کا سرچشمہ تو پھر یہ سوچنا پڑا کہ عوام کون ہے، اور اگر پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھنا ہے تو طاقت کس کے پاس ہے. تو طاقت کا سرچشمہ اگر عوام ہیں تو جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم کس سے طاقت مانگیں؟ وہ طاقت جس کو حاصل کرنے کے لیے انسانی تاریخ نے کوئی 5000 سال کا سفر ہے. جب ہم 5000 سال پہلے جب سویلائزیشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ کی رعایا تھی، اور وہ بادشاہ ایک ڈیوائن کنگشپ کا کانسیپٹ تھا. وہ بادشاہ نائب ہوا کرتا تھا خدا کا زمین پر، اور اس کے پاس کل اختیار تھا. اس کا دل کرتا، اس کا موڈ اچھا ہوتا، جس کو مرضی رعایا میں سے کسی کو دے دیتا، اس کا موڈ خراب ہوتا تو کسی کا سر قلم کرا دیتا. تو انسانی تاریخ میں انسانوں نے رعایا سے لے کر شہری کا سفر بہت قربانی کے ساتھ اور بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے. اور آج ہماری یہ لڑائی، ہماری یہ جنگ، یا ہماری جو درخواست ہے وہ ان طاقتور طبقوں سے یہ ہے کہ ہمیں اس جمہوریت میں، جس میں جمہور ہم ہیں، اس میں کوئی حصہ ملے. اور وہ فرق صرف ایک چیز پیدا کرتی ہے کہ یہ ہمیں حق کیوں چاہیے. ہمیں اس شہریت میں، اس جمہور میں حق صرف ڈگنیٹی اور ہیوملیشن کے فرق کو ختم کرنے کے لیے چاہیے. ایک باعزت زندگی گزارنا ڈیولوشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر یہ دیکھا جائے کہ میرا ریاست کے ساتھ، کسی بھی ریاستی ادارے کے ساتھ ایک عام شہری کے طور پہ جو تعلق ہے وہ کس طرح کا ہے، سڑک گزرنے سے لے کر سڑک فٹ پاتھ پہ چلنے تک، ہسپتال میں جانے سے لے کر کسی اسکول میں جانے تک، تھانے میں جانے سے لے کر کسی پٹوار خانے میں جانے تک، کچہری میں جانے تک، ہر ریاستی انٹریکشن میں کیا میرے ساتھ، کیا میں ایک باعزت شہری محسوس کرتا ہوں؟ کیا مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک باوقار شہری ہوں؟ آرٹیکل 14 کہتا ہے کہ ڈگنیٹی آف مین جو ہے وہ ناقابل تسخین ہے، انکویشچنیبل ہے. لیکن ڈگنیٹی آف مین یا ڈگنیٹی آف سٹیزن شپ کا ڈائریکٹلی تعلق ہے اس بات سے کہ کیا میرا حق، کیا وہ طاقت کا مرکز میری دہلیز پر ہے. اور اس کے لیے یقینی طور پر احمد صاحب بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ جو ایک تصور، یہ خیال، اس کی جو منظر کشی جس طرح سے کی ہے انہوں نے، کہ جو دہلیز ہے، ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اسے جو سروسز ہیں، جن سروسز کی بات کر رہے ہیں، وہ میرے لیے ریاست کے ساتھ ایک تعلق ہے. چیمہ صاحب نے بھی کہا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرا تعلق تو جیسے ہی میں گھر سے نکلتی ہوں مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس گاڑی نہیں ہوگی تو میں کیسے جاؤں گی. میری والدہ موجود ہیں، وہ 46 سال، اور مجھے یہ سمجھنے میں بہت مدد ملی. 46 سال کی عمر میں وہ پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا. مائی فادر وڈیو آل کائنڈ آف سپورٹ. اور جب وہ گئیں، وہ بالکل ایک ہاؤس وائف تھیں، کبھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا. شی ہیڈ نو اسکل، نو لینگویج، بٹ شی میڈ ہر وے ان جسٹ 15 ایئرس. اور وہ بغیر کسی خوف کے وہ نکلتی ہیں گھر سے. انہیں پتہ ہے کہ میں نے کام کے لیے جانا ہے. میں یہاں سے جب سڑک کراس کروں گی تو گاڑیاں رک جائیں گی، مجھے لائف کا رسک نہیں ہے. میں اگر مجھے کچھ ہوگا، میں ہاسپٹل جاؤں گی تو مجھے یہ بطور امریکی شہری، نیو یارک کے شہری ہونے کے مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ کیا وہاں پر کسی کی سفارش چاہیے، مجھے کیا رشوت دینا ہوگی کسی کو، یا مجھے بلا امتیاز ایک شہری ہونے کا جو حق ہے میرا، باعزت باوقار طریقے سے مجھے ملے گا. مجھے پینے کا صاف پانی چاہیے، کیا اس کے لیے مجھے کسی ایم پی اے کا، کسی ایم این اے کا فون کرانا ہوگا؟ کیا مجھے، اور میرے سمیت، خواجہ صاحب سمیت، کیا کوئی پاکستانی یا لاہور کا شہری یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کسی سرکاری ہسپتال کا آپ نے منہ کرنا ہو اور آپ کے ذہن میں پہلا یہ خیال نہ ہو کہ میں اگر سرکاری ہسپتال میں جاؤں تو کوئی واقف ہے وہاں پر؟ کیا کسی جگہ پر جب میں نے سڑک، اگر میرے پاس سائیکل ہے یا میرے پاس سائیکل نہیں ہے تو کیا میں اس جگہ پر میں جا سکتا ہوں؟ تو میرا تعلق جس کمیونٹی سے ہے، میں بھی اس میں، اس کو میں ایلیٹ بلائنڈنس کہتی ہوں. میں بھی جیسے جب ارشد صاحب نے کہا کہ میں جب ممبر بنی تو میرا خیال تھا کہ لوگ میرے پاس پورے پنجاب سے مسیحی آتے ہیں اور میرے پاس کچھ فنڈز بھی ہیں، لیکن میرے سے کوئی اسکول کا مطالبہ نہیں کرتا. مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا قبرستان بنا دیں،
ہمارے لیے چرچ بنا دیں. ہماری گلی ٹوٹی ہوئی ہے اور مجھے یقینی طور پہ غصہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ، انہیں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. لیکن یہ مجھے وقت لگا یہ سمجھنے میں کہ ایک بڑی آبادی، ایک بڑی تعداد جو ہے، خاص طور پہ مسیحیوں کی جو بڑی تعداد ہے، وہ ایک ان کے لیے جو ایک سیٹلمنٹ ہے، جو نیبرہڈس ہیں جہاں پر ہم پینے کا صاف پانی تو کیا، ہمارے لیے اس گلی سے گزرنا محال ہے. وہاں پر بارش ہو جائے اور وہاں پر چونکہ بالکل اکثر آبادیاں نالے کے کنارے ہیں، تو اس نالے کے کنارے پر ہو کر جب کوئی فلڈنگ ہوگی یا کوئی ایسی صورتحال ہوگی، وہاں پر مسلسل اس اسمیل کے ساتھ رہنا، اور وہاں پر اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کی پچھلی کی نسلیں بھی اور شاید آپ کی آنے والی کی نسلیں بھی صرف ایک ایسے نفرت انگیز کام سے منسلک ہیں جس پر آج تو ہر گورنمنٹ بہت پرائڈ لیتی ہے کہ صاف شفاف ہمارا ہرا بھرا پنجاب، صفائی جہاں پر نصف مان ہے. لیکن میرے ساتھ وہ چھوت چھات کا سلوک، میرے ساتھ وہ تمام، جس کی وجہ سے مجھے ایک لگتا ہے کہ ایک گیٹ وائز نیبرہڈ سے میرا تعلق ہے. تو اس نیبرہڈ کا، اس مینٹالٹی کا میں کیسے مقابلہ کروں ایک باعزت شہریت کے ساتھ، جہاں پر ووٹ لے کر آنا اور مجھے ہر 5 سال کا انتظار کرنا پڑے گا. اور ہم نے ایک بڑی یہ، چونکہ گفتگو جب ہم بات کرتے ہیں کہ حقوق کی بات ہے، بہت آئین یہ کہتا ہے، آئین میں یہ حقوق دیے گئے ہیں، ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہر مسئلے کا حل ہے. تو ہمیں پچھلے 2 سال پہلے ایک اتفاق ہوا 200 NA 127 کا، اینڈ آئی ایم جسٹ پٹنگ اٹ ایز اے کیس اسٹڈی، جو احمد بھائی نے بات کی کہ منظر کشی اگر کرنی ہو ان مسائل کی، تو ہمارا بھی جو ایک، اور میں کرسچن کمیونٹی کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ پورسٹ کمیونٹی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے مائنورٹیز میں سے. اور NA 127 بڑا دلچسپ تھا کیونکہ جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے، کو چیئرمین، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لاہور سے الیکشن لڑیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہمیں سمجھ آتی تھی کہ وہاں پر 60,000 مسیحی ووٹ ہے، کوئی 500,000 ووٹرز ہیں، جن میں 60,000 جو ووٹرز ہیں وہ ان کا کلیدی کردار ہوگا. اور ہر پاکستانی کی طرح یا ہر سیاسی جماعت کے کارکن کی طرح یہ عام خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ایک، ظاہر ہے کہ سیکولر جماعت سمجھی جاتی ہے اور مسیحیوں کا رجحان اس طرف ہے، اور جو مسائل ہیں، جو مطالبات ہیں، وہ بڑے ہی آئینی نوعیت کے ہیں. مثلاً ہم اکثر مطالبہ سنتے ہیں کہ صدر وزیر اعظم بننے کا حق دیا جائے، آئین میں 11 اگست کی تقریر شامل کی جائے، اور بہت سے ایسے مسائل جن پر ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ یہ اقلیتوں کے مسائل ہیں. تو ہم نے ایک سروے کنڈکٹ کیا اور ہم نے کوئی 8,000 سے زائد اس 127 کے کوئی 15 مسیحی نیبرہڈ سے بات کی. ان کے ہم نے پوچھا، اور بہت سادہ سوال تھے کہ کیا آپ سیاست میں ووٹ کا حق رکھتے ہیں. اور چونکہ جمہور کے پاس اب وقت کی بھی کمی ہے، لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ جب ہم مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں تو اس کے لیے جاننا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا ان مسائل کو دیکھنے کا لینس کیا ہے. کیا وہ لینس ہے جس میں میں اس جگہ پر بیٹھ کر، ایک اچھے علاقے میں بیٹھ کر اس میٹرو بس کو جنگلہ بس کہہ سکتی ہوں، کیونکہ جس نیبرہڈ سے میری گاڑی نکلتی ہے وہاں پر تو کوئی بمپس نہیں ہیں، وہاں پر چلنا بھی آسان ہے، وہاں پہ ٹرانسپورٹ کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے. اور اس لیے پبلک ٹرانسپورٹ یا صفائی ستھرائی کا نظام یا آبادیوں میں، گلی محلوں کی آبادیوں میں وہ جانا بہت میرے لیے وہاں پر جانا ضروری نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جب ہم ان مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں تو عام شخص کا مسئلہ وہی ہے جو کہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ بہت بنیادی نوعیت کا ہے کہ ہمیں جو اختیار ہے، جو عام اختیار ہے، جو طاقت کا مرکز ہے، وہ میری محلے میں، میرے نیبرہڈ میں، میرے پاس ہونا چاہیے. اور یہ اختیار، یہ پاور آف جو پراکسیمٹی ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے اس بات میں کہ جو ڈیولوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں اختیارات صرف دینا، اور یہ اس پر لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ اختیارات ابھی تک کیوں نہیں دیے جا سکے، لیکن یہ مدعا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف
सियासतदानों का या एक ब्यूरोक्रेसी का मामला नहीं है. जमहूरियत तब तक एक मुकम्मल जमहूरियत नहीं है जब तक उसमें अवाम की, जमहूर की ना सिर्फ शमूलियत होगी बल्कि उसमें उसकी शराकत भी होगी और उसमें कमज़ोर तबकात का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाएगा. थैंक यू मैरी. मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा ऑडियंस में फॉर्मर मेयर ऑफ लाहौर कर्नल मुबशर जावेद साहब मौजूद हैं, जो हमारे बल्दियाती तहरीक के, बहाली तहरीक के रहनुमा थे. हम इकट्ठे इलेक्ट हुए थे लोकल गवर्नमेंट्स में. और मैरी, आपने जो बात की वो बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया कि हम जिसको हम जमहूरियत कहते हैं कि जी मेरा लीडर अच्छा या मेरा लीडर अच्छा, क्या वो जमहूरियत है? या जमहूरियत वो है जो जब आप लोगों के रवैये बदलेंगे, और वो रवैये तब बदलेंगे जब उनके पास वो टूल्स आएंगे, और वो टूल्स तब आएंगे जब आप उनको फैसला साजी का इख्तियार ग्रास रूट पे देंगे कि भाई यूनियन काउंसिल के 11 काउंसलर्स बैठो, ये तुम्हारे पास पैसे हैं, इसमें अब फैसला कर लो कि क्या ज़रूरी है क्या चीज़ नहीं है, प्रायोरिटाइज करो. और वो एक डेमोक्रेटिक कल्चर वहाँ से शायद जन्म लेगा, और अभी शायद हमने वो सफ़र शुरू भी नहीं किया. मैं आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, और हमारा पैनल जो है वो लेट शुरू हुआ था, मैंने स्टॉप वॉच लगाई हुई है, तुम्हारे पास अभी 14 मिनट हैं इस पैनल के मज़ीद. आई वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस. मैं ऑडियंस से भी सवाल लूँगा, और मैं एंड पे ऑडियंस के सामने एक सवाल भी रखूँगा, और आज की इस महफिल से चलें हम आवाम की राय भी लेंगे. लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से एक सवाल करना चाहता हूं जिसका आप मुझे एक जुमले में जवाब दे दें. इस वक्त बड़ी बहस चल रही है जी कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए और एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस को डिवाइड कर दें. जब आप उनकी बात सुने तो वो भी यही चाहते हैं कि जी इख्तियारात नीचे जाएं. लेकिन मेरा आप सबसे बारी बारी ये सवाल है, न्यू प्रोविंसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स. बस अब बहुत शुक्रिया अहमद. मैं कोशिश करूंगा कि जो मुझे 1 मिनट दिया है उसमें, लेकिन मैं 1-2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा. नए सूबे में कोई हर्ज नहीं है. मैं नहीं समझता कि वन शुड फील थ्रेटेंड कि भी नए सूबे बन जाएंगे. तो मुझे याद है आज से चंद साल कबल मैं काबुल में गया तो अशरफ गनी साहब कहने लगे कि हमारे 5-7 सूबे होते थे कुछ सिंगल डिजिट में, तो अब हमारे 34 सूबे हैं. और उससे गवर्नेंस जो है ना वो बड़ी इम्प्रूव हुई है, और उससे जो डिफरेंट लाइक रेशियल और लिंग्विस्टिक और इस किस्म की जो डिवीज़न थी वो भी डिलीट हुई है. तो एक उसका एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है. बहरहाल ये एक चीज़ है. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि 27वीं तरमीम में 2 चीज़ें ड्रॉप की गई टू क्रिएट सपोर्ट फॉर दैट अमेंडमेंट. एक तो उसमें यही जो हम बहस कर रहे हैं, एक ये बहुत बड़ी उसमें शेक थी कि लोकल गवर्नमेंट और ये सारी चीज़ें जो एम्पावर्ड उसमें डाली जाए. लेकिन इतराज़ात थे and we were struggling to have 2/3 majority. तो political जो considerations जो हैं उन्होंने उस चीज़ को हावी कर दिया हमारे उस पे. दूसरा मैं जो है वो आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सियालकोट छौनी और शहर के दरमियान एक नाला भेड़ बहता है. उसने सिलाब में बड़ी तबाही मचाई. मैंने पिछले 1-1.5 हफ्ते में या 2 हफ्तों में उसकी सफाई कराई. जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी मशीनरी वगैरह भिजवाई. डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार. अब तक 6000 टन जो है उसमें से गंद निकल चुका है. अब हिसाब लगाएं, अगर वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट होती तो शायद ये 6600 होता या 800 होता. ये 4 डिजिट हाई 4 डिजिट में जो है ना टनेज जो है ना होती.
یہ میں ایک چھوٹا سا آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اس کے لیے مجھے ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو ہے اپروچ کرنا پڑا. بجائے میں اپروچ کرتا میئر کو اپروچ کرتا, ڈپٹی میئر کو اپروچ کرتا, یا اس وارڈ کے جو چیئرمین وغیرہ جو ہیں ان کو اپروچ کرتا, مجھے آئی ہیڈ ٹو اسٹینڈ دیئر. اس نالے پہ میں 3 دن کھڑا رہا, اور اس میں موسٹ ماڈرن مشینری جو ہے پروونشل گورنمنٹ نے پرووائڈ کی. لیکن اگر یہ سسٹم ہو تو وہی چیز جو ہے نا وہ ہمارے نمائندے جو ہیں لوکل گورنمنٹ کے وہی کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ, اس کو نرسری ٹریٹ کرنا چاہیے, اس کو ایز اے رائیول جو پروونشل یا فیڈرل لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ایز اے رائیول نہ کہیں کہ کل میں نہیں ہوں گا تو ہو سکتا ہے میرے شہر سے سیالکوٹ سے کوئی لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ اس مقام کے اوپر پہنچ جائے جس مقام پہ میں پہنچا ہوں, کیا مجھ سے پہلے میرے بزرگ پہنچے. تو یہ ایک چیز ہے جس کو ہمیں. دوسرا آپ دیکھیں کہ ساری دنیا ممدانی کو جانتی ہے, وہ ایک سب سے بڑا ثبوت ہے لوکل گورنمنٹ کی پوٹینسی کا کہ اس ملک کے اندر ایک مسلمان جو ہے الیکشن لڑا اس نے, اینڈ ہی تھریٹنڈ دا فیڈرل گورنمنٹ. اس نے واشنگٹن کو اوپنلی تھریٹن کیا اور ایسے ایشوز کو سپورٹ کیا جس کو امریکن گورنمنٹ نہیں سپورٹ کر رہی بلکہ سپانسر کر رہی ہے. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیسیکلی سپانسرڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. اس نے اس کو اپوز کیا اور وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو تھریٹن کیا کہ ہم تمہیں جیتنے نہیں دیں گے, لیکن وہ جیتا. ایک تو یہ اس سسٹم کی جو اچھائی ہے اس کا ثبوت ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ نیو یارک کا میئر جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے پاس پاور ہے, ہی از امپاورڈ. کو وہ لولا لنگڑا جو ہے وہ نہیں ہے میئر جس طرح ہمارے یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ صرف ایک فگ لیف کے طور کے اوپر جو ہے لوکل گورنمنٹ کو ہم نے بنایا ہے. اور امپاورڈ جو ہے یعنی وی آر سو انسیکیور کہ ہم اس کو امپاور نہیں کرنا چاہتے. میئر صاحب سامنے بیٹھے ہیں, he perhaps when he was a mayor he was dependent upon bureaucracy or the political leadership of the province, you know. اس کے جو ان کو پاور ہونی چاہیے وہ میسر نہیں تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دا مومنٹ جو پولیٹیکل ڈائس جو ہے وہ لوڈیڈ ہے اس کے اگینسٹ جو ہے. لیکن اگر 27ویں ترمیم میں جو ہم نے پرپوز کیا تھا اس کے علاوہ بھی 1-2 چیزیں جو ہے ڈراپ کی گئیں جس میں نیشنل کریکولم کی بات تھی. یہ وائس چانسلر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں نظام صاحب. ہم نے ایک نیشنل کریکولم جو ہے اس کو سپورٹ کیا, بڑا اس کو پش بھی کیا کہ جو ڈسٹورشن 80 کی دہائی میں ہم نے ایک بیگانی جنگ لڑنے کے لیے اپنی تاریخ میں ڈسٹورشن کی. ہم نے اس وقت جھوٹی تاریخ پڑھتے ہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہ عزیز نے کتاب لکھی ہے مرڈر آف ہسٹری. ابھی یہاں پہ عائشہ کہہ رہی تھی یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, ہم نے اس کو بھی چینج کر دیا اس دہائی میں. فیتھ پہلے لے آئے, یونٹی بعد میں لے گئے, کیونکہ فیتھ جو ہے وہ خطرے میں تھی اس لیے اس کو پہلے لے آئے, یا اس کو یوز کرنا تھا تو اس کو پہلے لے آئے. تو ours is a history of misfortunes and missed opportunities. آج بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. یہ ڈسکشن جو ہو رہی ہے اللہ کرے یہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے, اور جو دو ہم نے ڈراپ کی ہیں نیشنل کریکولم کریٹ کرنے کے لیے اور ساتھ جو ہے لوکل گورنمنٹ امپاور کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ نے, وہ کسی آئندہ آنے والے مہینوں میں ان کے اوپر عمل درآمد ہو سکے اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے سمیت ہمارے تھریٹن نہ محسوس کرے. یہ ہمیں امپاور کرتی ہے لوکل گورنمنٹ, یہ ہمیں ڈس امپاور نہیں کرتی, یہ ہمیں کمزور نہیں کرتی, بلکہ ہمارے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم میسر کرتی ہے کہ کل پولیٹیکل جو ٹرف ہے اس کے اوپر انکروچمنٹس کو یہی لوگ جو ہے ڈیفینڈ کریں گے, ان کے علاوہ جو ہے اس کو کوئی نہیں. تھینک یو. نیو پروونسز اور empowered local governments? I think they're solving different problems. If the problem to solve is the one we're discussing, okay, you want to give people better services and you want grassroots democracy, that is not going to be solved by creating more provinces. Provinces جو ہیں وہ secretariats کو آپ نے proliferate کرنا.
ایک سیکریٹریٹ بیوروکریسی آپ بنا رہے ہیں, وہ پھر 4 صوبوں میں نہیں ہوگی, وہ جتنے مرضی صوبے لے لیں. بٹ اس سے جو شہریوں کا مسئلہ ہے جو یہاں پہ ڈسکس ہوا, یا قائد صاحب کو جو خود کھڑا ہونا پڑا, تو وہ پھر 5th پروونس کا بھی نمائندہ خود کھڑا ہو کے وہ صفائی کرائے گا تو ہوگا ہی. بٹ میں ایک چھوٹی سی چیز اور ایڈ کر دوں, ان لائن ود جو ارشد صاحب نے بات کی ڈھانچے کی. دیکھیں یہ بھی ایک بحث ہے, اور یہ سیاستدانوں پہ آئے گی کہ لوکل گورنمنٹس ایسی بھی کریٹ کی جا سکتی ہیں جو صرف اپنی طاقت کو بحال کرنے کے لیے کی جائے اور وہ کوئی سروس ڈلیوری نہ کرے. مثلا ایک رواج رہا ہے یہاں پہ, اور ابھی ریسنٹلی رہا ہے, کہ آپ شہر کو کنٹرول کرنے کے لیے شہر کا بٹوارا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو شہر کا سیاسی کنٹرول چاہیے. وہ لوکل گورنمنٹ فنکشنل نہیں ہوگی, بیکاز شہر کی جو سروسز کی ضرورت ہے وہ جڑی ہوئی ہے. یعنی کہ جو مین سینیٹیشن لائن ہوگی وہ تو پورے شہر کے تھرو جائے گی نا. اگر آپ ایک شہر کو 6 ڈفرینٹ لوکل گورنمنٹس میں توڑ دیں گے تاکہ پولیٹیکل کیپچر ہو سکے, وہ بھی چیز جو ہے وہ الٹی پڑے گی. سو یہ جو لوکل گورنمنٹ کی بحث ہے, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ادارے نیچے بن جائیں, وہ بحث یہ ہے کہ ان کو کس طرح فنکشنلی اور پولیٹیکلی اور فائنینشلی امپاور کیا جائے گا, اور اس کا ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ کیسے بنایا جائے گا تاکہ وہ شہر اور ضلعوں کو ڈیلیور کر سکے. سیم کوشچن. دیکھیں میرا تو شارٹ آنسر آرٹیکل اس پہ آ چکا ہے. ڈان میں نے کہا کہ پروونسز کو بنانے کے لیے you have a very long and convoluted procedures where all the provincial governments have to pass a resolution or 2/3. At this point of time, I know one province where this will be very difficult. So you are actually having your political capital on something which is not attainable. But on 27th Amendment, خواجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں, یہ اگر آپ شیڈول بنا دیں اور پاورز ڈیفائن کر دیں کانسٹیٹیوشن میں, اس پہ کنسنسس ہو سکتا ہے جیسے 18th امینڈمنٹ پہ ہے. سو پولیٹیکل کیپٹل بھی آپ کا پریزرو ہوگا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا. دوسری بات, میں نے 18th امینڈمنٹ کے بعد NFC ایوارڈ کے بعد پروونسز کی ایکسپینڈیچر گروتھ دیکھی, وہ سارا ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے. امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے لیکن لوگوں کے کام تو وہی ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ وہی خرچہ ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا. تو آپ اور پرومسز بنا دیں گے, آپ کے ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر اور بڑھ جائیں گے. پھر آپ کہیں گے جی ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے ملک کا وہ بڑھ رہا ہے. اس وقت تو آپ کو ڈیفیسٹ کم کرنا ہے. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ جب میں یہ اپنی کتاب لکھ رہا تھا گورننگ دی انگورنیبل, تو میں نے ایک چھوٹا سا سروے کیا. ایک گاؤں میں گیا, میں نے ان سے پوچھا کہ تم جو لوکل گورنمنٹ کو کہتے ہو کہ بہت اچھی چیز تھی, اس کی فائدہ کیا ہے؟ کہتا ہے سر ہم رات کے 12 بجے بھی کھٹکھٹی کراتے تھے اپنے یونین کاؤنسلر کے یا یونین چیئرمین کے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا ہے, وہ ہمارے ساتھ چل کے ہمارا کام کر دیتا تھا. MP صاحب تو کراچی رہتا ہے, وہ تو کبھی شکل ہی نہیں دکھاتا, اور MNA صاحب تو آتا ہے ہمارا صرف اس وقت جب کہ الیکشن ہوتا ہے. تو ہمیں تو یہ بڑا فائدہ ہے کہ ہمارے جو کام ہیں وہ یہ صاحب جو ہے یونین کاؤنسلر یونین, تو آپ جب بھی جائیں گے پروونسز بنا دیں گے, MPs کی تعداد بڑھ جائے گی, لیکن ان کا بیچارے کا جو وہاں عام آدمی ہے جو اس کا تو کام وہی رہے گا. کوئکلی اس پہ نیو پروونسز ورسز. میرا خیال ہے میرا مقدمہ بہت واضح ہے کہ ہمیں بطور شہری ایک ڈگنیفائڈ لیونگ چاہیے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم باعزت طور پر یہاں پر زندگی گزار سکیں, اور ہمارا ہر ریاستی جو انٹریکشن ہے وہ باعزت ہو. اور اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ حقیقتاً عوام ہو, تو وہ تبھی ہوگا جب طاقت عوام کے پاس ہوگی, اختیارات ان کے نیبرہڈ تک پہنچیں گے. So consensus, emerging consensus is obviously in the favor of local governments. I would like to take a few questions. آپ کو بھی اس ڈسکشن میں ہم شامل کرنا چاہتے ہیں. میں ڈاکٹر نظام الدین ہوں. میں ایک فورم چلا رہا ہوں, فورم فار گڈ گورننس. بیسک آئیڈیا اس کا یہ تھا کہ لوکل گورنمنٹ جب بنائیں گے امپاورڈ, یو ڈونٹ نیڈ پروونسز, because local government will take care of all the things that we need. The MPs and MNAs will be focused on making legislation, rules and regulation, not in the development sector.
میرا خیال local government is the best way to deal with the problems of Pakistan. کوئی ہاتھ ریز کریں. ایک سیکنڈ ویٹ, پیچھے وہ خاتون کو دیں جو کیمرہ کے پیچھے بیٹھی ہیں, جن کا ہاتھ اوپر ہے سب سے. ادھر بھائی. واو, اٹس اے فل ہال, ماشاء اللہ. ہم نے پہلے لوکل گورنمنٹ کی تھنک فیسٹ ہمیں دیتا تھا ادبی بیٹھک, اور وہ بھر جاتا تھا. تو اس دفعہ ہم نے کہا کہ ہمیں ہال 1 چاہیے, کیونکہ اب یہ مقدمہ جو ہے اس کو زیادہ لوگوں تک لے کے جانا ہے اور یہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے. جی آپ اپنا تعارف کرائیں اور آپ کا سوال کس سے یہ بھی ساتھ بتائیے گا. کیپ اٹ ویری شارٹ. سر میرا نام اریج لیاقت ہے اور بڑا اچھا فیونین ہے یہاں پر. اکیڈمکس بھی ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں. بینگ این آرڈنری سٹیزن, سوال تو پولیٹیشین سے ہی کرنا چاہیے ہمیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں ہمیں IMF کہہ رہا ہے کہ رائٹ سائزنگ کرو, اپنی منسٹریز کو کم کر دو, تو کیا اس پوائنٹ پہ ہم مور پروونسز افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم ڈیولیوشن آف پاور ہی کریں؟ اور ڈیولیوشن آف پاور خواجہ صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی, تب تک نہیں پاسبل جب تک سپریشن آف پاور نہیں آتا, جب تک انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے میں انٹروین کرنا نہیں چھوڑ دیتے. اب ایک لیجسلیٹو اسمبلی میں لیجسلیٹو اسمبلیز کے MNA MP جیسے ارشد صاحب نے کہا, کیسے جانے ان کو تو ہمارے مطلب مسئلے, وہ اچھی لیجسلیشن کرتے ہیں یا نہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ گلی بنانی ہے, سڑک بنانی ہے یا کیا کرنا ہے, جو کہ ایک لوکل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو آپ کیوں نہیں انہیں کرنے دیتے یہ کام؟ جی مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یو ہیو ایکچولی انڈورس واٹ آئی ہیو سیڈ. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کام جو ہے جس کو ساجے اس کو ہی کرنا چاہیے. یہ لوکل گورنمنٹ کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. وے بیک ان دا 60s جب ایوب خان کا دور تھا, وہاں بیسک ڈیموکریسیز کا کانسیپٹ تھا, تو اس میں صبح سویرے ایک ماشکی ہوتا تھا, اس کے ساتھ ایک سویپر ہوتا تھا, اور ساتھ جو ہے بیسک ڈیموکریسیز کا ان گلیوں کو 3-4 کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا تھا جو خود صفائی کرواتے تھے. ہر گھر میں اس وقت پانی کا کنیکشن بھی نہیں ہوتا تھا. ایک گلی کے اندر 2-3 گھر جو کھاتے پیتے ہوتے تھے, ان کے پاس پانی کا کنیکشن ہوتا, بٹ پیپل ور ہیپی ود دیٹ سسٹم. ناٹ دیٹ میں اس گورنمنٹ کو انڈورس نہیں کرتا تھا. مائی فادر واز لیڈر آف اپوزیشن ان دا اسمبلی ایٹ دیٹ ٹائم. تو لیکن اس چیز نے ورک کیا, اور اس کے بعد جنرل ضیاء کے وقت بھی اس چیز نے ورک کیا, اور جنرل مشرف کے وقت پتہ نہیں سمجھ. لیکن میں آپ کو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ 27ویں ترمیم میں جو چیز آئی ہے وہ ایک خوشائند بات ہے کہ شاید ہم ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو دے سکیں. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم اپروچ نہیں کیے جا سکتے, کراچی کی بات ہوئی, سندھ کی بات ہوئی, ہے یہ پرابلم ہے, آلموسٹ 70-80% یہ پرابلم ہے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, اگر ہم اس کو حل کر سکیں تو جمہوریت جو ہے وہ پنپ سکے گی, مضبوط ہوگی, ہماری فیڈریشن مضبوط ہوگی. سب سے بڑی بات ہے, آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر ہم پروونسز زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طرح جو ہے آپ ملٹیپل گورنمنٹس جو ہے کریٹ کر رہے ہیں, درجنوں کے حساب سے آپ گورنمنٹس کریٹ کر رہے ہوں گے, لوگوں کو امپاور کر رہے ہوں گے, لوگوں کو طاقت کا احساس ہو رہا ہوگا that power lies with them and not with somebody in Islam Abad, Lahore or Quetta or Karachi or Peshawar. Thank you. I try to be quick. احمد بھائی میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, لیکن ہم سب میں ایک چیز کامن ہے, وہ ہے رائٹ ٹو ووٹ. تو بالکل ایک بیسک سا کویشچن ہے جو کہ سب کے مائنڈ میں بھی ہوگا کہ ہم 5 سال بعد ایک آپ ہمیں رائٹ ٹو ووٹ دیتے ہیں, اور وہ رائٹ ٹو ووٹ ہم جا کے کرتے بھی ہیں, بٹ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ لوگ گورنمنٹ بنائیں گے اور جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے اس کو آپ جو ہے نا الیکٹ نہیں کریں گے. تو کویشچن میرا یہ ہے کہ اگر آپ 5 سال بعد صرف الیکشن اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک ایونٹ ہوگا اور ووٹ کی کوئی قدر نہیں ہوگی, تو پھر یہ پروونس لیول پہ, فیڈرل لیول پہ اس لوکل گورنمنٹ کو نیچے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی so I know there are
بہت انٹرسٹ ہے اس ہال میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ آئے. خواجہ صاحب کا خصوصی شکریہ جو سیالکوٹ ویکینڈ چھوڑ کے لاہور آئے, وچ از اے سیکرڈ ڈے فار ہیم ان ہز کانسٹیچوئنسی. ڈاکٹر علی چیمہ صاحب کا, ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کا, آپ کراچی سے آئے, اور میری آپ کا بہت شکریہ. میں آخر میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بہت بات ہوئی جی ایم این اے اور ایم پی ایز اس کے خلاف ہے. تو پنجاب اسمبلی کے 106 ایم پی ایز نے پنجاب لوکل گورنمنٹ کوکس بنایا, جس میں پی ایم ایل این, پاکستان تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل کیو, ہم سب کوکس میں اکٹھے بیٹھے بیکاز سب ممبرز کا خیال تھا کہ اس ملک میں لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک قرارداد پاس کی پنجاب اسمبلی میں, اور یہ مطالبہ کیا قومی اسمبلی اور سینٹ سے کہ آپ آئین میں ترمیم کر کے لوکل گورنمنٹس کا ایک مستقل چیپٹر کا اندراج کریں. تو میں اس ایوان کے سامنے بھی یہ ریزولوشن رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب اس پینل ڈسکشن کا حصہ بن جائیں. کیا سینٹ اور قومی اسمبلی آئینی ترمیم کر کے, کیا آپ کے خیال میں اس کو لوکل گورنمنٹ کو پاکستان کے آئین میں ایک مستقل گارنٹی کہ آئین میں ترمیم کر کے لوکل گورنمنٹ کا چیپٹر کا اضافہ ہونا چاہیے؟ جو اس کے حق میں وہ ہاں کہیں, جو اس کے حق میں وہ ہاں کہیں, جو اس کے حق میں نہیں ہے وہ نہ کہیں. فیصلہ ہاں والوں کے حق میں.